मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, इंशाअल्लाह सीरत का जो सिलसिला मुहर्रम के हवाले से टूटा था उसको जारी करेंगे, लेकिन चंद एक गुजारिशात ज़रूर करना है। फिर हम इंशाअल्लाह मिसाक मदीना की उस शिक की तरफ बढ़ेंगे कि जिसको बयान करके सीरत के दीगर असबाक और औराक आपके सामने रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सहाबा इकराम वो हस्ती हैं कि जिनको मैं मौलवी या आम बंदा या कोई इंसान उनकी तारीफ तौसीफ नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान की बुलंदियों से कभी उनको कहते हैं उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुस सादिकून। कभी कहते हैं ये हिज़्बुल्लाह है, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफलिहून, ये अल्लाह का गिरोह है। अल्लाह कह रहा है इन लोगों के बारे में, कभी सादिकीन है, कभी मुनफिकीन है, कभी मुस्तगफिरीन है, कभी कानितीन है। ये सारे के सारे एजाज अल्लाह ने दिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह दिया वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये जो तेरे इर्द गिर्द शम्मा रिसालत के जो परवाने हैं इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया कर, इनको मुआफ़ किया कर और इनसे मुशावरत किया कर। ये वो सहाबा हैं कि जिनका ईमान, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में कभी रज़ी अल्लाह की नवीद सुनाई और बिल-आखिर ये भी कह दिया व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। पहली बात तो ये थी कि बदर में जो शरीक होगा सारे अगले पिछले गुनाह माफ। अगले पिछले गुनाह माफ का मतलब ये नहीं है कि गुनाह होंगे नहीं, मासूम अनिल खता नहीं है, लेकिन मगफूर अनिल खता जरूर है। मासूम अनिल खता नहीं है, गलती कर सकते हैं, इंसान है, लेकिन अगर गलती कर भी लेंगे तो इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला हर गलती को माफ कर देगा। खातिब बिन अबी बल्ता ने जो गलती की थी, उन्होंने एक खत लिख दिया था। जब वो खत हजरत अली लेके आए, मशहूर वाक़या है, 3 जर्नैल साहबा को रसूलुल्लाह ने भेजा था, हाथ पकड़ लाए औरत से, वो हाथ खोला गया। वो खातिब बिन अबी बल्ता ने मुशरिकीन मक्का को लिखा था। हजरत उमर को खबर मिल गई, तलवार को बाहर निकाला, कहा अल्लाह के रसूल हुक्म कीजिए इस मुनाफिक की गर्दन को काट दूं, इसके सर को इसके तन से जुदा कर दूं। मुशरिकीन मक्का को लेटर लिखता है कि हम हमला करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, हम उधर उम्रे के लिए, जो भी मकसद था। इसने खबर क्यों दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। उमर बैठ जा, क्या तुझे नहीं पता खातिब बिन अबी बल्ता कौन है? अल्लाह के रसूल क्या गलती हो गई, मुझे बताइए कौन है? कहा यह बदर का सहाबी है, इसने बदर में शिरकत की है, और जिस तरह मेरे सहाबा में बदर वाले अफजल हैं, फरिश्तों में भी वो फरिश्ते अफजल हैं जिन्होंने बदर में शिरकत की है। तुझे नहीं पता ये बदर का सहाबी है? अल्लाह के रसूल बदर का सहाबी है, मुझे इल्म हो गया। अब क्या आपका फैसला है? कहा यह मेरा फैसला नहीं है, यह अल्लाह मालिकुल मुल्क का फैसला है। इनकी पिछली खताएं भी माफ हैं और आइंदा आने वाली खताएं भी माफ हैं। फिर एक सहाबी के बारे में और बाद रवायात में हातिब इब्न अबी बल्ता ही के बारे में यह बात दोबारा आई, शिकायत लगाई गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें नहीं पता बदर और सुलह हुदैबिया में शरीक है जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, जिनके गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए, इनको आज के बदबख्त बाद उम्मती माफ नहीं कर रहे। नई नई हर्जा सराई, हर रोज नया शोशा, बाद आने का नाम नहीं ले रहे, गुस्ताखियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम हुकूमत के सामने जब मुतालबा करते हैं कि कानून हरकत में आए, हम भी मुजरम हैं, हम तो कह रहे हैं कानून को हरकत में लाया जाए। वो बदबख्त कभी कहता है मुआविया मुआदल्लाह शजरा खबीसा से हैं, मुआदल्लाह सुम्मा मुआदल्लाह, कभी कहता है सारे सहाबा मुर्तद हो गए, कभी कहता तलहा जुबैर मुआदल्लाह जहन्नुम में जाएंगे, कभी अम्मी आयशा की तौहीन करता है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा काटने वाला कोई नहीं। अगर ये मुकदमा ना काटा गया, अगर ये पर्चा दर्ज ना हुआ, तो इत्तेहाद अहले सुन्नत ने जिस तरह पिछले बरस एक तहरीक को बपा किया था, इस बदबख्त के खिलाफ भी तहरीक को चलाया जाएगा। जिन असहाबे रसूल के बारे में अल्लाह की सुन्नत कुरान पाक में क्या है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। अल्लाह की ये सुन्नत है, ये किसी मौलवी की सुन्नत नहीं है। अल्लाह कह रहा है, जिन्होंने सहाबा को क्या कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, जिन बदबख्तों ने यह कहा
کیا ہم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کلیہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں سمجھا دیا. یاد رکھنے کی ضرورت ہے صحابی کے بارے میں کوئی بندہ جو لفظ کہے گا اسی کے اوپر پلٹایا جائے گا. صحابہ بڑے اعلیٰ ہیں تو بڑا اعلیٰ ہے, صحابہ بڑے اچھے ہیں تو بڑا اچھا ہے. جو کہے گا صحابہ بے وقوف ہیں, الا انہم هم السفہاء, یہ میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے. کوئی صحابی کے بارے میں اگر کہے گا وہ بے وقوف ہے, نہیں وہ نہیں, تم بے وقوف ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جنہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ بکواس کی کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اللہ کی سنت یہ ہے اللہ یستہزئ بہم, اللہ تمہارا ٹھٹھا کرتا ہے, اللہ تمہارا مذاق کرتا ہے. صحابی کے بارے میں جو لفظ کہا جائے گا اسی کے اوپر پلٹا دیا جائے گا. جو بدبخت یہ کہے گا صحابی بے ایمان ہو گئے, وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان ہے. جو کہے گا مرتد ہو گئے, وہ دنیا کا سب سے بڑا مرتد ہے. جو کہے گا کافر ہو گئے, وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے. یہ ایک اللہ کی سنت ہے, یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ صحابہ کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ظلم ہے, ظلم کی داستان ہے, تبرہ بازی کی بھی انتہا ہے. کبھی امہات المومنین کو اہل بیت سے باہر نکال دیا گیا. یہ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا کیسا پردہ ہے. آپ اردو کے محاورے میں استعمال کیجئے ایک لفظ, آپ کو کوئی آ کے پوچھے کسی عورت سے آپ کے گھر والے کیسے ہیں, اس سے مراد بیٹے ہوں گے کہ حامد بھی ہوگا. آپ کا گھر والا کیسا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کیسی ہے, آپ کی گھر والی کیسی ہے, اس سے مراد صرف بیٹے ہیں, اس سے مراد صرف بیٹی ہیں؟ آپ کی گھر والی کیسی ہے, کیا اس سے مراد بیوی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا, یہ کہاں سے فلسفہ گڑا گیا؟ سورۃ ہود اٹھائیے, دلائل کو بھی یاد کیجئے. معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو پراپوگنڈے ہو رہے ہیں, کم از کم اتنا علم کسی عام مسلمان کے پاس بھی ہونا چاہیے. سورۃ ہود یاد کریں, 72, 73, 74 نمبر آیات کے اندر تفصیل موجود ہے. اٹھائیں. اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, اے اللہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں. حضرت سارہ کہہ رہی ہیں جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے اسحاق کی, میں بچہ جنوں گی. اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ, اے اللہ میں تو بانجھ ہوں. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, اور ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں. بالی شیخا, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ قوت طاقت ہمت بھی نہیں ہے. کیا یہ اور میں بچہ جنیں گے؟ اتعجبین من امر اللہ, کیا تم اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کا اظہار کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. بتائیں یہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے؟ سارہ کو اہل بیت کس نے کہا؟ اللہ نے. بیویاں اہل بیت نہیں ہوتی. سورۃ ہود کی آیت یاد رکھیے, کتنی بڑی دلیل ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہوتی ہیں. اور پھر سورہ احزاب جو ہر مسلمان کو با ترجمہ یاد ہونی چاہیے, نہیں یاد. آپ 22ویں پارے کے شروع میں جب پہنچیں گے, 22واں پارہ کھولیں گے, اس سے پہلے 3 آیتیں پیچھے چلے جائیے. ان سارے کے سارے مسائل کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل لِأَزْوَاجِكَ, قل لِأَزْوَاجِكَ. پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو حکم دے رہا ہے نبی کریم کو کہ اپنی بیویوں کو کہو, پھر اللہ تعالیٰ براہ راست یا نساء نبی, یا نساء نبی 2 مرتبہ کہہ رہا ہے. اس سے مراد ان کی بیویاں ہیں. سارے احکامات نازل کرنے کے بعد وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ, آپ سب نے سنے ہوئے ہیں, ہمارے آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے, جو بات متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ, اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کے بارے میں احکامات نازل کر رہے ہیں. اور پھر ایک مقدمہ قائم کر کے بیویوں کے احکامات نازل کر کے بیویوں کے احکامات, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ احکامات میں نے اس لیے نازل کیے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اے نبی آپ کے گھر سے مکمل طور پہ رجس کو ختم کر دیا جائے اور پاک صاف بنا دیا جائے, اس طرح کا کہ رہتی دنیا تک آپ کے گھرانے کی مثال دی جائے. آپ کی بیویوں میں سے بھی ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں پہ بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں. وہ اٹھائیں قرآن پاک, پچھلی آیات میں بیویوں کا خطاب ہو رہا ہے, یہاں پہ آ کے اچانک خطاب کینسل, اچانک خطاب اولاد سے ہو گیا.
اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو اس سے اگلی آیت بھی واضح ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ابتدا میں بھی عورتوں کے جمع کے صیغے سے خطاب ہے، اس آیت کے ٹکڑے کے بعد بھی جمع کے صیغے سے خطاب ہے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک عام مسلمان آج گھر جا کے سورۃ احزاب کی آیتیں کھول لے، اس کو پتہ چل جائے گا اہل بیت اللہ کس کو کہہ رہا ہے۔ ہم حضرت علی کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی ہے، ورنہ دماد اہل بیت نہیں ہوتے۔ لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا میرے اہل بیت میں سے، تو مان لیا۔ اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت، ان کو تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے، یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے، تم کہتے ہو طلاق دے دی تھی۔ یہ کہاں سے فلسفے آئے؟ تم نے اہل بیت سے بیویوں کو نکال دیا۔ قرآن پاک اہل بیت کا ذکر ہی بیویوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر نکالنا ہی تھا، اگر مثال دے رہا ہوں، عقل کے اوپر پردہ ہے نا، نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو لفظ کیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہہ دیا، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کوئی ماں کے بارے میں بھی ہردہ سرائی کرتا ہے، لیکن یہ بات آنے والے نہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے، مقدمے قائم کیے جائیں۔ لیکن میں یہ بھی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر جائز بات احتجاج کے ساتھ منوائی جائے گی، ہر جائز بات پہ احتجاج کرنا لازم ہے۔ قانون حرکت میں خود بخود آنا چاہیے۔ ایک بندے نے پورے محرم کے اندر گستاخیوں کی انتہا کر دی ہے، اس کے مقدمے کو کاٹنے میں لیت و لال کا کام لیا جا رہا ہے۔ کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ کیا دوبارہ اہل سنت سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، پھر کاٹ لیں گے۔ کیا ہمیشہ اسی طرح یہی طرز عمل رہے گا؟ ہماری ماؤں کے بارے میں کتنی سنگین نوعیت کی اس نے بات کی ہے۔ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرم نہیں آتی؟ ہمارے امام، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دل کا قرار ہے، نظر کا نور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو کہی ہے نا، ایک حدیث تو ضعیف بھی موجود ہے نا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن مفہوم یہ بھی درست اس لیے ہے، اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کی امن کی نشانی ہے۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ اگر ستارے نہ ہوں تو آسمان کو بھی اللہ لپیٹ دے گا، اس طرح صحابہ بھی اس دنیا میں دنیا کی امن کی نشانی ہے۔ صحابہ کے بارے میں، ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں ہمارے ائمہ نے کیا کہا؟ ایک صحابی کا ایک لمحہ، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کے آپ اقوال پڑھیے، ایک لمحہ کسی امتی کی 100 سال کی عبادت پہ بھاری ہے۔ صرف ایک لمحے کی صحبت جو نبی کریم کے ساتھ گزاری ہے، اس کا اجر و ثواب اور مقام 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اور کسی بدبخت نے، اب بندہ کیا کہ اس کو چھوڑیں، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ معاویہ رضی اللہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے اس کو ساری بات سمجھائی کہ معاویہ کے نتنوں سے معاویہ کے گھوڑے کے ناک سے ٹکرانے والی گرد جو ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مقابلہ کسی امتی سے نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ باتیں سمجھا رہے، انہوں نے کہا فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے، امام اہل سنت نے ایک فتویٰ جاری کیا، جو بندہ کسی امتی کو کسی صحابی سے افضل سمجھتا ہے، بات تو یہ تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کا مقام کیا کم ہے؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بعد نے خلیفہ راشدین میں سے، خلفائے راشدین میں شمار کیا، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ وہ امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ پانی نہیں پینا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تو نے اس کی عیادت نہیں کرنی، وہ زندیق اور گمراہ ہے۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں، ان کے بارے میں اس بدبخت نے کہا یہ کلمہ خبیثہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے خلاف پرچہ نہیں ہو رہا۔ احتجاج کریں گے تو ہوگا۔ انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ معاشرے میں جو نقش امن کر رہا ہے، جو گستاخی کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پکڑا جا رہا۔ ہم احتجاج کی آواز اٹھائیں گے، یہ جی پھر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ شر پسندی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے پیش کرتے ہیں، اور جس کے نام کے ساتھ رسول اللہ نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پکڑیں۔ کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ تاریخ اسلام اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، بنو امیہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، اس کے بعد اسلامی ریاست 1 کلومیٹر بھی نہ پھیل سکی، اس کے بعد صرف سکڑتی گئی ہے، پھیلی نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں مربع میل اس عظیم الشان صحابی کے ہاتھوں فتح بھی ہوا، اور لوگوں نے ہدایت کو بھی اختیار کیا، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور اسی پر بس ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم بھی دے، اور اس کے اوپر سے عذاب کے ہر قطرے کو، عذاب کے ہر شعلے کو ہٹا دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ پیغمبر آخر الزمان۔ یہ آپ کو کس نے سمجھایا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، یہ دوریاں، یہ جی دو رشتہ داریاں، یہ بنو ہاشم بنو امیہ، یہ سارا جھوٹ اور مبالغہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا رسول اللہ سے کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے، بڑا قریب کا رشتہ ہے۔ آپ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ یہ آپ نے ہاں ہاں لمبی داستانیں، یہ بنو امیہ کی، بنو ہاشم کی الگ الگ شاہیں تھی۔ رسول اللہ نے بنو امیہ میں 3 بیٹیاں دی ہیں، بنو ہاشم میں 1 بیٹی دی ہے۔ یہ کہانیاں سن سنا کے اس عظیم الشان صحابی کے اوپر تان و تشنیع، اور حضرت معاویہ دروازہ ہیں۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حضرت امیر معاویہ کیا کوئی بندہ امتی حضرت ابو بکر جتنا نیک ہو جائے، کیا ان کے شر سے بچ جائے گا؟ کیا حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں؟ کیا حضرت عمر ان کے شر سے بچ گئے ہیں؟ اس محرم کے اندر بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کے خلاف تو پرچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے لوگ تھے، انہوں نے گستاخی کی حضرت ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو سرگناہ ہے، جو سرہیل ہے، جو اعلانیہ کہتا ہے میرے جرنیلوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارا بھی حکومت میں ہاتھ ہے، اس بدبخت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کو نہیں پکڑا جا رہا، اس کے خلاف مقدمے درج نہیں ہو رہے۔ کس وجہ سے؟ تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ ہی ان کے پشت بنائیں، آپ چاہتے ہیں ملک میں فرقہ واریت پھیلے۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ ام حرام بنت ملحان ایک مرتبہ رسول اللہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک سو کے اٹھے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ ام حرام نے کہا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے خواب میں، یہ جو مسکراہٹ ہے یہ خوشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ ہاں میں نے دیکھا، مراد یہ تھی رسول اللہ نے خوشی میں خواب دیکھا کہ میری امت کا ایک گروہ تختوں پہ بیٹھ کے سمندروں کے اوپر جہاد کر رہا ہے۔ ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا نہ صرف لشکر میں شامل ہوگی بلکہ اسی میں شہید ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ لشکر کون سا لشکر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں بھی دے رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، خواب سے مسکراتے ہوئے اٹھ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کی قیادت کی اور پہلا بحری بیڑا بنا کر جب سمندر کے اوپر ڈالا، ام حرام کو خبر ملی، دوڑتی بھی شریک ہوئی اور جنگ میں نہیں واپسی پہ گر کر شہید ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا کہ ام حرام تو اسی لشکر میں شامل ہوگی۔ یہ وہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے اوپر آپ اور میں، ہماری غیرت مر جائے، تبرے بازی کو، دشنام ترازی کو برداشت کر لیں تو پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا احترام کرتے ہیں؟ یہ صرف مبالغہ ہے۔ رسول اللہ کے خاندان میں ان کی بیویاں شامل نہیں، ان کے دماد باقی شامل نہیں، ان کے سسر شامل نہیں، پورے خاندان کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو سسر ہیں وہ بھی برے، حضرت عمر جو سسر ہیں وہ بھی برے، حضرت ابو سفیان جو سسر ہیں وہ بھی برے۔ آپ کے سامنے ایک میں حدیث رکھنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ جب آئی تو آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں آپ کا خاندان مجھے ایسے لگتا تھا، ایسے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَيْزًا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا تیرا خاندان۔ بعد میں وہ کہنے لگی اللہ کے رسول جب سے اسلام کو قبول کیا، یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجیے، پروپیگنڈا نصاب کی کتابوں میں حضرت ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ روایت ضعیف ہے، مردود ہے، باطل ہے۔ حضرت حمزہ کا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا حضرت وحشی نے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ بات کہی تھی آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اگر حضرت ہندہ نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہوتا تو رسول اللہ اس طرح ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اگر انہوں نے یہ کام کیے ہوتے، وحشی کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو ذرا سائڈ پر رکھ لیا کریں، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے، ان کو نہ کہتے۔ ان کو جو اعزاز دیا جو لوگوں سے مخفی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ہندہ پھر کہنے لگی اللہ کے رسول جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے اب تک آج کے دن کی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ آج آپ سے افضل کوئی نہیں، آج آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آج آپ کے خاندان سے بہتر خاندان کوئی نہیں۔ تعریفیں کرتی چلی گئی، جس نے پڑھنی ہے بخاری شریف پڑھ لے۔ رسول اللہ نے کہا والذی نفسی بیدی وعیزن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری بھی یہی کیفیت ہے، میری طرف سے بھی یہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے، گویا حضرت ہندہ نے جب یہ کہا آپ کا خاندان آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اسلام پیچھے والی ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا، یہ 1400 برس گزر گیا، یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ فرقہ واریت پھیلانے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ برائی متحد ہے، برائی منظم ہے، شر مجتمع ہے، اچھائی منتشر ہے، اچھائی پھیلی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، دکھ کی بات ہے کہ دنیا میں یا معاشرے میں نیک لوگ نہیں لے، یا اچھی تحریکیں نہیں رہی، یا نیک فکر نہیں رہی، یہ نہیں میں کہتا، ہے لیکن بکھری ہوئی ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ برائی منظم ہے، بدی منظم ہے، شر مجتمع ہے، اور نیکی پھیلی ہوئی ہے، تفریق شدہ ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے، آپس میں رابطہ تک نہیں ہے۔ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اتحاد اہل سنت اس طرح کی حردہ سرائی کے بعد وجود میں آیا اور یہ امت کے لیے ایک نعمت بن گیا، میرے بھائیوں آج افغانیوں سے ہی سبق سیکھ لو۔ اللہ کی قسم اگر اہل سنت کے یہ تینوں مسالک ایک نہیں ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے کٹ جائیں گے، ایک ایک کر کے کاٹے جائیں گے، ایک ایک کر کے بیڑیا اچک لیتا ہے۔ اگر آپ مل جائیں گے، ہمارے مشترکات کم ہیں، ہاں مغالطہ ڈالا ہوا ہے، اختلافات ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، عقیدے کے اندر عبادات کی ادائیگی کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مشترکات ہی نہیں ہیں۔ بتائیے بعض مشترکات تو ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں، جو بین المسالک نہیں بین المذاہب بھی ہوتے ہیں۔ مثلا بے حیائی، کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں سے کوئی بے حیائی کا قائل ہے؟ کیا کوئی رشوت کا قائل ہے؟ کیا کوئی چوری کا قائل ہے؟ کیا کوئی ڈکیتی کا قائل ہے؟ کیا کوئی سود کا قائل ہے؟ کیا لوٹ مار کا کوئی قائل ہے؟ کیا جھوٹ کا کوئی قائل ہے؟ کیا غیبت کا کوئی قائل ہے؟ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں سب کے اوپر اتفاق، اتحاد، مشترکات ہیں۔ آپ کو لوگوں نے مغالطہ ڈالا ہوا، لبرل مافیا نے، یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ دیا ہوا ہے کہ یہ ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں۔ بتائیے کون سا ایسا مسلک کا عالم ہے جو کہتا ہو کہ گانے سننے چاہیے؟ یعنی بے حیائی کا کون قائل ہے؟ بے پردگی کا، زنا کا کوئی قائل ہو سکتا ہے؟ آپ جن چیزوں میں اتفاق ہے ان چیزوں کے اندر علماء کی مان لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، ہم بھی پڑھ لیں گے، تو جن چیزوں میں مشترکات میں ہم ایک ہیں وہ مان لیں، وہ بھی آپ نہیں مانتے۔ گویا شیطان نے آپ کو یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے، آپ کو یہ ایک آرگیومنٹ ہے، صرف آرگیومنٹ کے طور پہ آپ یہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج ملک کے اندر جس طرح فتنے بڑھے ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جب تک یہ ملیں گے نہیں، مسلح کا امام کبھی بھی تخت پہ نہیں آئے گا۔
اور جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام نہیں بنے گا حالات نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ آپ نے مسلح کو اور تخت کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، آپ کا دڑن تختہ ہو گیا، دڑن تختہ ہو گیا۔ جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا، میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن حسین معاویہ ان کی بات نہیں کرتا، یہ تو مسلح کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے۔ آئیے اس خطے کے اندر وہ مغل بادشاہ جن کی یاشیوں کے قصے مشہور ہیں نا، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، لیکن آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ جیسے بھی تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہی مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تھے، جب جمعے کا وقت ہوتا تھا یہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب تک ریاست کا امام مسلح کا امام رہا، یا دوسری طرح کہہ لیجئے جب تک مسلح کا امام تخت کے اوپر بھی براجمان رہا، اسلام غالب رہا۔ جب مسلح کو ریاست کے تخت سے علیحدہ کر دیا گیا اور ریاست سے دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست نظریاتی نہیں ہوتی، اسلام کا مسلمانوں کا دڑن تختہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پھر اس خطے میں ایک تحریک چلی، بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان اگر کسی نظریے پہ بنا تو اسی نظریے پہ بنا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، دو قومی نظریہ ہے، ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ۔ میرے بھائیوں، آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیا ہم نے پاکستان ڈیم بنانے کے لیے بنانے چاہیے، سڑکیں بنانے کے لیے بنانی چاہیے، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنانی چاہیے، حاصل کیا تھا یا اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا؟ اللہ کی قسم اگر سڑکیں پل ڈیم ہی بنانے تھے تو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر اس وطن کو بھی سیکولر ہی بنانا تھا تو انڈیا سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ اگر آپ کا مقصد صرف روڈیں، ڈیم، پل تعمیر کرنا تھا تو آج آپ اپنی شکست مان لیں، انڈیا آپ سے آگے چلا گیا، انڈیا کی یونیورسٹیاں آپ سے زیادہ ہیں، پھر تو آپ ہار گئے۔ نہیں، یہ وطن اسلام کی سربلندی کے لیے آیا، اس کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ 70 برس ہو گیا نہیں ہو رہا۔ ہمیں اپنے ہمسایوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں امت کو ایک ہونے کا درس دینا چاہیے، ہمیں امت کے اختلافات کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی آپ کو کہے گا حرمت رسول کے لیے نکلو، دفاع صحابہ کے لیے نکلو، تو لوگ آندھی اور طوفان بن کے نکل آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا امت کا قول ایک ہے، امت کا نظریہ ایک ہے، امت کا مشن ایک ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔